बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कैसे हैं? उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। नाहा स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से हमारा प्रोग्राम मिर्ज़ाइयत नए ज़ाविये से हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी हमारे उस्ताद खावर शीद भट्ट साहब मौजूद हैं। उस्ताद जी टाइम देने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता एपिसोड्स के अंदर कादियानियों का हयात ईसा के हवाले से जो ख़ास नज़रिया है उस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, और पिछली किस्त में हमने जो उनकी तरफ से अहादीस मुबारका से मुस्तदल्लात पेश किए जाते हैं उनकी हकीकत जानी थी। इसी तरह कादियानी लोग अपने मौक़िफ़, अपने बातिल नज़रिए को साबित करने के लिए कुछ असलाफ से, सहाबा से अक़वाल पेश करते हैं। आज हम उनकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। उस्ताद साहब, कादियानियों की तरफ से वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम का जो अकीदा है उस पर कुछ असलाफ से अक़वाल पेश किए जाते हैं, जिनमें से कुछ सहाबा इकराम से भी अक़वाल पेश करते हैं। तो हज़रत हसन के हवाले से एक कौल बड़ा उसका तज़किरा करते हैं। एक तो नाज़रीन को वो भी बताइएगा कि वो कौल है क्या और उसकी हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बिल्कुल कादियानी लोग जो हैं वो अपने बातिल अकीदे को साबित करने के लिए जैसे डूबते को तिनके का सहारा, बिल्कुल इसी तरह जो है वो मुज़ाहरा करते हैं कि कहीं से भी उनको कुछ भी मिल जाए, उसका वो मफ़हूम बनता हो ना बनता हो, सिर्फ शायबा डालकर जो है ना वो उसको अपने हक़ में पेश करने की कोशिश करते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबा में शुमार होते हैं, अहले बैत में हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं। इनका मुकाम और मर्तबा ये तो किसी मुसलमान की इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, बहुत फजीलत है उनकी। तो इसको वो कैश करवा के उनकी फजीलत, मुकाम और मर्तबा लोगों के सामने रख कर कहते जी देखो ऐसी शख्सियत ने भी वफ़ात मसीह का तज़किरा किया। लेकिन जब हम हकीकत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका वो मफ़हूम ही नहीं है जो वो बात कर रहे हैं। अच्छा, वो कौल है क्या? वो तबक़ात इब्न साद के अंदर जो है वो रिवायत मौजूद है। अच्छा, मैं आपको उसकी सनद भी पेश करूँगा और उसका मतन भी आपके सामने रखता हूँ, और फिर मैं हर दो एतबार से तफसील बताऊँगा कि कादियानी लोग जो है वो किस अंदाज से धोखा दे रहे हैं। मैंने जो रिवायत जो है वो ली है तबक़ात इब्न साद के अंदर, वो मेरे सामने मौजूद है। काला अख़बरना अब्दुल्लाह इब्न नुमैर अनिल अजलाह अन अबी इसहाक़ अन हुबैरत इब्न युरैम क़ाल लम्मा तूफ़िया अली इब्न अबी तालिब कामल हसन इब्न अली फ़साइदल मिंबरा। हुबैरा कहते हैं कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई तो हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर खड़े हुए और उन्होंने खुतबा दिया, और उन्होंने क्या कहा, फलम्मा कुबिज़ा फ़िल लैलति अल्लती उरिजा फ़ीहा। ये जो इबारत पढ़ते हैं कादियानी, मैं पहले वो इबारत पढ़ूंगा। अच्छा, कहते हैं जी वलक़द कुबिज़ा फ़िल लैलति अल्लती उरिजा फ़ीहा बिरूह ईसा इब्न मरियम। कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रात में वफ़ात पाए हैं, उनकी रूह कब्ज़ हुई है जिस रात में हज़रत ईसा बिन मरियम की रूह आसमानों पर गई थी। अच्छा, उनको उठाया, उनकी रूह को उठाया गया था। वो ये इबारत करके ये तर्जुमा करते हैं लैलत सबयुम व इशरीना मिन रमज़ान, यानी रमज़ान की 27वीं रात। अच्छा, कहते हैं जी देखें हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का तज़किरा किया है तो उस वक़्त कह रहे हैं कि हज़रत ईसा की रूह जिस रात को ऊपर गई है उसी रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो फौत हुए, और वो 27वीं की रात। तो लिहाजा वो कह रहे हैं हज़रत ईसा की रूह ऊपर गई है, जिसम नहीं गया। ये वो रवायत पेश करते हैं। सही। पहली बात तो ये है कि ये रिवायत जो है सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। आपने सनद सुनी, इसके अंदर आपको एक रावी सुना है अन अबी इसहाक़। ये अबू इसहाक़ जो है ये मुदल्लिस रावी है। सही। और इसकी तदलीस जो है वो तो मुसल्लमा है। तबक़ातुल मुदल्लिसीन के अंदर हाफ़िज़ इब्न हजर ने और दीगर मुहद्दिसीन ने इस पर ये हुक्म लगाया है। और मुदल्लिस रावी जब अन के साथ बयान करे, और ये उसूल है कि वो रिवायत ज़ईफ़ होती है। सही।
تو سند کے اعتبار سے یہ ان ابی اسحاق یعنی ابو اسحاق اپنے استاد سے جب یہ روایت لے رہا ہے تو ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے، لہٰذا اصولی طور پر یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے متن کی طرف۔ اب اس کے متن کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پڑھ کر سنایا کہ قادیانی یہ عبارت ایسے پڑھتے ہیں، اُرِجَ فِيهَا بِرُوحِ عِیسیٰ ابْنِ مریم، یہ عبارت ایسے نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ہے اُرِجَ فِيهَا بِرُوحٍ عِیسیٰ ابْنِ مریم، یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، یہ بدل مبدل منہ ہے۔ صحیح۔ اور بدل مبدل منہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ دونوں جگہ پر ایک ہی شخصیت ہوتی ہے۔ جیسے جا عبداللہ اہو کا، تیرا بھائی عبداللہ آ گیا، بھائی سے مراد بھی عبداللہ ہے، عبداللہ سے مراد بھی وہی بھائی ہے۔ یہ بدل مبدل منہ جو ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی عیسیٰ بن مریم کی روح اوپر گئی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بروح منہ روح کہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کے اندر جو ہے یہ نظریہ موجود ہے۔ یہ اصل میں یہاں پر ہے اُرِجَ فِيهَا بِرُوحٍ عِیسیٰ بن مریم، کہ عیسیٰ بن مریم جو کہ روح ہیں ان کو اوپر لے جایا گیا۔ صحیح۔ یہ اصل میں یہاں پر عبارت، یہاں پر یہ نہیں کہ عیسیٰ بن مریم کی روح کو اوپر لے جایا گیا، تو وہ عبارت غلط پڑھ کے ترجمہ غلط کر کے، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو پہلے نمبر پر تو یہ سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے یہ عبارت غلط پڑھ کے اس کا پھر اس کو اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید ہم اس کے متن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول تو ثابت نہیں، یہ سند تو ثابت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے متن کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبیضہ کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اُرِجَ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت حسن یہ بتانا چاہتے کہ دونوں فوت ہوئے ہیں تو دونوں کی جگہ پر الگ الگ لفظ کیوں استعمال کیے؟ وہاں پر بھی کہہ دیتے قبیضہ، یا وہاں پر بھی کہہ دیتے اُرِجَ۔ صحیح۔ اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے اُرِجَ، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر، تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے زندہ آسمان کے اوپر جانے کے لیے۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے نوٹ کی ہے سورۃ الحجر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، وہی عرجہ سے ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں نا ان کے لیے، مخالفین کے لیے، تو یہ آسمان پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے نبی علیہ السلام کی صداقت کی دلیلیں جو ہیں وہ لینے کے لیے۔ اب یہاں پر یا رجون کا لفظ وہی ہے، تو یہ زندہ آسمانوں پر جانے کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے۔ صحیح۔ تو اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُرِجَ کا لفظ بولا ہے تو یہ بتانے کے لیے بولا ہے صرف کہ 27ویں رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، وہ بھی آسمانوں پر گئے، اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آسمانوں پر گئے، وہ فوت ہو کر گئے ہیں، اور ان کے لیے اُرِجَ کا لفظ بولا، وہ زندہ گئے ہیں، جسم سمیت گئے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے جسم سمیت آسمانوں پر جانے کے لیے۔ صحیح۔ مزید جب ہم اس کی ایک دوسری سند کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ دوسری روایت جو ہے وہ آتی مستدرک حاکم کے اندر، وہاں پر بھی الفاظ جو ہیں وہ الگ الگ استعمال کیے ہیں۔ اچھا۔ وہاں پر لفظ ہے قُتِلَ لَيْلَةَ أُنزِلَ الْقُرْآنُ، کہ میرے والد اس رات شہید ہوئے ہیں جس رات قرآن مجید نازل ہوا۔ وَلَيْلَةَ أُسْرِيَ بِعِیسیٰ، اور یہ وہ رات تھی جس رات عیسیٰ کو سیر کرائی گئی، یہاں پر روح کا لفظ بھی نہیں ہے۔ وَلَيْلَةَ قُبِضَ مُوسیٰ، اور یہ وہ رات تھی جس رات موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے ہیں، ان کی بھی روح قبض ہوئی ہے۔
اب یہ اس روایت کے اوپر آپ غور کیجئے، 3 شخصیتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور تینوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ وجہ، اصل مقصد وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تینوں واقعات ایک رات کو ہوئے ہیں۔ یہ ان کا بتانے کا مقصد ہوا کیا، کس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ الفاظ الگ الگ بول کر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی شہید ہوئے، ان کے لیے قتلہ کا لفظ ہے، اور جو اسریہ کا لفظ ہے یہ تو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، جسم سمیت جو ہے وہ کسی جگہ پر لے کر جانا یا جسم سمیت جانا۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے جا۔ اب وہ ظاہر وہ ان کی روحوں کو تو نہیں لے کر جانا تھا انہوں نے، وہ بنی اسرائیل کو جب مصر سے لے کر جانا تھا انہوں نے، تو اللہ نے فرمایا رات کو ان کو لے کر چل پڑ، تمہارا پیچھا جو ہے وہ ہوگا، پریشان نہیں ہونا۔ تو وہ ان کے جسموں کو لے کر ہی جانا تھا نا انہوں نے۔ بالکل۔ اچھا، اب ان کے لیے وہ لفظ جو ہے وہ اسریہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اچھا ایک اور دلیل مجھے یاد آ گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسراء اور معراج ہوئی ہے وہ جسم سمیت ہوئی ہے، جسم اور روح ہوئی ہے۔ جی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور آپ جسم سمیت جو ہے وہ وہاں پر گئے ہیں مسجد اقصی تک۔ تو اب یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ جسم سمیت جانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ان کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ طبی طور پر فوت ہوئے، اور ان کے لیے قبیضہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 شخصیات کے لیے الگ الگ لفظ بول کر کیفیات بتا رہے ہیں، تینوں شخصوں کی کیفیت الگ الگ بتا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہوا ایک رات میں ہے واقعہ۔ یہ بتانا چاہتے 27ویں رات کو وہ شہید ہوئے، 27ویں رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، 27ویں رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے۔ اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح جو وہ روایت طبقات ابن سعد کی پیش کر رہے ہیں، سند بھی اس کی ضعیف ہے، لیکن اگر آپ اس کے متن پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ متن بھی بتاتا ہے کہ اصل میں وہ صرف واقعے کا اتفاق بتا رہے ہیں۔ صحیح، یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فوت ہوئے ہیں جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، وہ یہ اصل میں بتانا نہیں چاہ رہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کو اگر ہم ایک اور انداز سے لیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پورا خطبہ ہمارے سامنے آیا، ہم سند کو ایک سائڈ پر کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا لفظ ہے؟ وَقُبِضَ موسیٰ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی رات کو فوت ہوئے، جبکہ غلام احمد قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو فوت ہو گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ ہاں، یہ آپ اس نے پر تو حوالہ ہماری دیا۔ تفصیلی بالکل۔ گفتگو ہو چکی ہے۔ ہاں، تو اگر یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے، پورا خطبہ ان کے نزدیک یہ صحیح ہے، تو پھر ان کو ماننا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اصل میں میرے خیال میں اسی لیے وہ جو پہلی آپ نے طبقات ابن سعد کی روایت پڑھی ہے وہ لوگوں کو وہی بتاتے ہیں، دوسری نہیں بتاتے، دوسری مستدرک حاکم والی پیش نہیں کرتے، وہ تو ہم پیش کرتے ہیں نا، ہم بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں پوری بات یہ ہے، یہ اصل میں دھوکہ کہاں پر دے رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو بلفظ روح کے لفظ کو جو ہے وہ غلط طور پر پڑھ کر دھوکہ دیتے ہیں، اور دوسرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ استعمال کیے الگ الگ، اس کے اندر حکمت کیا ہے وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور اپنا عقیدہ بچانے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام والی بات بتاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ اچھا استاد صاحب، اسی طرح ایک اور صحابی رسول جارود بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی قادیانی ایک قول پیش کرتے ہیں، وہ قول کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ذرا ناظرین کو آپ بتائیے گا۔ بالکل، یہ حضرت جارود بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی قول پیش کیا ہے انہوں نے، قادیانیوں نے، وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد انہوں نے خطبہ دیا، اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں مجھے بتاؤ حضرت موسیٰ کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں وہ اللہ کے رسول تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا گواہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں وہ اللہ کے رسول تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آگے قادیانی لوگ جو ہے نا وہ عربی پڑھ کر سناتے ہیں۔ اچھا،
اب کہتے ہیں جی دیکھو انہوں نے لفظ وہاں پر بولے خطبے کے اندر، آشا کما آشو و ماتا کما ماتو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری جیسے انہوں نے زندگی گزاری تھی، وہ فوت ہو گئے جیسے وہ فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں دیکھیں جی پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت جرود بن مولا کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ زندہ تھے اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی زندگی گزاری، جیسے وہ فوت ہو گئے آپ بھی فوت ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ اب عام بندہ بیچارہ جو ہے وہ تو سن کر پریشان ہو جائے گا، یار واقعی ماتو کے لفظ صحابی نے بولے ہیں، لیکن عام بندہ جو ہے وہ ان کو پکڑ سکتا ہے جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے بھائی یہ روایت آتی کہاں پر ہے، حوالہ کیا ہے، حوالہ کیا ہے اس کا؟ حوالہ دیں گے جی مختصر سیرت الرسول کے اندر یہ واقعہ یہ بات آتی ہے۔ اچھا جی، مختصر سیرت رسول جو ہے وہ کس کی کتاب ہے جی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی۔ اچھا بھائی ان کے بیٹے کی کتاب ہے، انہوں نے کوئی سند لکھی ہے؟ نہیں جی سند تو موجود نہیں ہے۔ اچھا بھائی اتنی صدیوں کے بعد آ کر ایک بندہ ایک واقعہ لکھ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا، صحابہ کے زمانے کا، بغیر سند کے کیسے مانا جائے گا؟ بالکل، اگر بغیر سند کے باتیں ماننی ہیں تو پھر کوئی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی جھوٹا بندہ اٹھ کر کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو نبی بنے گا لہذا میں نبی ہوں۔ پھر بھئی اس سے پوچھا جائے گا تو نے اللہ کے نبی کے ذمہ بات لگائی ہے، کسی صحابی کے ذمہ بات لگائی ہے تو اس کی سند تو پیش کر۔ بالکل، یہ بغیر سند کے بات ہے۔ دوسری بات، جب آپ اس کے متن پر غور کریں گے پیچھے کتنے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ دو کا، اور حضرت جارود نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ تثنیہ کا استعمال کیا کہ جمع کا؟ ماتو کا لفظ استعمال کیا ہے، آشو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر ان کا مقصد صرف دو نبیوں کا بتانا ہوتا تو وہ تو تثنیہ کا لفظ استعمال کرتے، آشا ماتا۔ گرامیٹیکلی طور پر تو یہ بات ہے، عربی زبان کے اندر تو دو کے لیے تثنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جو جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم سند کو ایک طرف رکھتے ہیں، سند تو ہے ہی نہیں اس کی، اصولی طور پر تو یہ بات ہی ثابت نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس کے متن پر بھی غور کریں گے تو قادیانیوں کا استدلال درست نہیں ہوتا کہ انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زیادہ تر نبی چونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اس لیے انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اگر ان کا مقصد صرف دو نبیوں کا بتانا ہوتا تو وہ تثنیہ کا صیغہ بولتے۔ صحیح۔ اچھا دوسری طرف یہ قادیانیوں کے بھی خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی ذکر ہے جی، پھر اس میں تو قادیانی جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹا مانے پھر کہ اس نے غلط عقیدہ پیش کیا ہے۔ تو اصولی طور پر بات یہ ہے کہ یہ بات حضرت جارود بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہی نہیں ہے، اور متن بھی بتاتا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا تذکرہ ہرگز نہیں ہو رہا۔ اصل میں بات وہی ہے جو میں نے شروع میں بتائی کہ وہ اصل میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کسی نے بھوکے بندے سے پوچھا نا 2 اور 2 کیا ہوتا ہے، کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا تھا 4 روٹیاں۔ صحیح، اس کو بھوک لگی، اس نے تو یہی کہنا ہے مجھے روٹی چاہیے۔ یہی حال ان کا ہے بھائی، ان کو ہو نہ ہو انہوں نے وفات مسیح کسی نہ کسی جگہ سے نکالنے کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اتنے واضح دلائل موجود ہیں، صحابہ کے اقوال موجود ہیں، اور صحیح بخاری کے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزا قادیانی برا سمجھتا ہے، کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ وہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر اور قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے۔ اس وجہ سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھے ہوئے ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کا حوالہ میں نے دیا کہ واضح لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر گئے، اور کئی صحابہ کے حوالے سے۔ تو یعنی اتنے واضح صحابہ کے اقوال موجود ہیں، اس کے باوجود وہ ایسے جملے پیش کرتے ہیں یا ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں جو سرے سے ثابت بھی نہیں ہیں، اور ان جملوں سے وہ نتیجہ بھی اخذ نہیں ہو رہا جو وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا استاد صاحب، صحابہ اکرام کے علاوہ کچھ ائمہ کے اقوال بھی قادیانیوں کی طرف سے اس مسئلہ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں پیش امام مالک
رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کوئی قول جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ان کا بھی عقیدہ جو ہے وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل، امام مالک رحمہ اللہ سے جو قول پیش کرتے ہیں نا، وہ میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کبھی قادیانی آپ کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرے نا جی، وہ دیکھیں وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے، تو آپ نے اس سے حوالہ پوچھ کر اس کو کہنا یار یہ ذرا نا اصل کتاب جو ہے نا اس میں سے مجھے نکال کر دکھا دو جو تمہیں حوالہ دیا ہے۔ اچھا جی، وہ پہلے نمبر پر تو وہ پیش ہی نہیں کرے گا، کتاب اس کے پاس نہیں ہوگی۔ قادیانیوں نے کیا کیا ہے، وہ آدھی عبارت کاٹ کرنا اس کا سکرین شاٹ بنایا ہوا ہے۔ اچھا، آدھی عبارت کاٹ کر اس کا سکرین شاٹ بنایا ہوا ہے جہاں پر وہ ان کا مطلب نکل سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو اگلا جملہ ہے جو قادیانیوں کے عقیدے کو غلط ثابت کرتا ہے، وہ جملہ انہوں نے حذف کیا ہوا ہے۔ وہ اصل کتاب جب آپ کے سامنے آئے گی نا تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ تو اس کے جواب ہے دو۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ مجمع بحار الانوار جو لغت کی کتاب ہے، صحیح، اس کے اندر یہ قول امام مالک کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور جو اس کا مصنف ہے اس کے درمیان اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے، تو ظاہر ہے یہ فاصلہ سند کے ذریعے طے ہوگا۔ اس کے مصنف نے کسی جگہ پر یہ سند بیان نہیں کی اس کی، انہوں نے ایک بات سنی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے اس کو درج کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو معاشرے کے اندر باتیں مشہور ہوتی ہیں، زمانے کے علماء جو ہیں وہ بھی اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ لے آتے تھے باتیں، اور آج بھی ایسا کرتے ہیں لوگ جو اتنی تحقیق نہیں کرتے، وہ لے آتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کوئی سند پیش نہیں کی اصولی طور پر، تو سند کے ساتھ اتنی صدیوں کا فاصلہ جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے اور سند اس کی موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس قول کو پورا پڑھیں گے، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنا وہ قول پڑھتے ہیں، میں نے وہ قول جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت، وہ قول کیا پڑھتے ہیں، وَالْأَكْثَرُ أَنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ وَقَالَ مَالِكٌ مَاتَ۔ اچھا، یہاں تک بس، وَقَالَ مَالِكٌ مَاتَ یہاں تک پڑھیں گے، آگے نہیں وہ پڑھیں گے۔ ویسے آگے ہے کیا؟ وہی بتانے لگا میں آپ کو۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ اتنا جملہ پڑھیں گے۔ اب عام بندہ جو ہے وہ تو یار امام مالک جیسا بندہ کہہ رہا ہے، اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، تو اب آپ نے وہ پوری عبارت سننی ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں جی امام مالک کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو فوت ہو گیا، بالکل ماتا کا لفظ موجود ہے یہاں پر۔ اب میں آپ کو پوری عبارت پڑھ کر سناتا ہوں کہ وہاں پر لکھا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اصل کتاب آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، وہ صرف تصویر آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اور وہ بھی اتنی ماتا کے آگے وہ یا تو انہوں نے وہ ڈاٹ لگائے ہوں گے یا وہ آگے سے وہ کاٹا ہوا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے پوری عبارت رکھتا ہوں، پیچھے سے پڑھتا ہوں تاکہ وہ کوئی یہ نہ کہے جی پیچھے سے پڑھو آگے سے پڑھو، پوری عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وَفِيهِ يَنزِلُ حَكَمًا اے حاکمًا بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ۔ علامہ طاہر پٹنی جو اس کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ حدیث کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حاکم بن کر نازل ہوں گے، یعنی اس شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، لا نبیًا، نبی ہونے کی حیثیت میں وہ نازل نہیں ہوں گے۔ وَالْأَكْثَرُ أَنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ، اکثر امت کا موقف یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ جمہور امت کا موقف کیا ہے؟ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ یہاں سے بھی قادیانیوں کا رد ہو رہا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے، امت کی اکثریت اس بات پر، اور یہ قادیانیوں نے مانا ہے کہ پرانی صدیوں میں سارے مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ آسمانوں پر اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ یہ قادیانیوں نے بھی مانا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا اجماع تھا۔ بہرحال یہاں سے یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ علامہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اکثریت امت کی اسی عقیدے پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ اگر یہ عقیدہ کفریہ شرکیہ جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امت کی اکثریت پھر تو جہنم میں، وہ تو ابدی جہنمی ہوئی، پھر تو یہ امت خیر امت تو نہ ہوئی، پھر تو یہ امت گمراہ ہو چکی ہے بھائی۔ اچھا، بہرحال وَالْأَكْثَرُ أَنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ،
اکثریت اس بات کے قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. وقال مالک ماتا، وہی جملہ آ گیا، اور امام مالک نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے، یہاں تک وہ پڑھتے ہیں. لیکن آگے جملہ اس پر غور کیجیے. وقال مالک ماتا وہو ابن 33 سنۃ، اور امام مالک نے کہا کہ وہ 33 سال کی عمر میں فوت ہوئے. قادیانیوں کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات. وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے زندہ بچ کر سولی سے نیچے اترے، زندہ بچ کر ہجرت کر کے کشمیر میں آئے، اور وہاں پر انہوں نے 120 سال یا 125 سال عمر گزاری اور پھر وہ فوت ہوئے. اب اگر امام مالک کا قول لینا ہے تو مرزا غلام محمد قادیانی تو جھوٹا ثابت ہوتا ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول وہ آپ کو پورا ہرگز نہیں پیش کر سکتے. اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ اگلا جملہ جو ہے اس میں لکھا کہ امام مالک کہتے ہیں کہ وہ 33 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور یہ عقیدہ قادیانیوں کے خلاف ہے. مرزا غلام محمد قادیانی نے جو عقیدہ دیا اس کے خلاف ہے، وہ تو جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. اچھا امام مالک کا ماننا عقیدہ، تو پھر مرزا صاحب کو چھوڑو بھائی، اسلام قبول کرو، آ جاؤ اس طرف. صحیح. اب آگے کیا جملہ ہے. امام مالک کا یہ قول نقل کرنے کے بعد علامہ صاحب نے اس پر تبصرہ کیا کہ امام مالک کا یہ جو قول ہے نا، تو اس کا مطلب اصل میں کیا ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ أَرَادَ رَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، شاید انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ آسمانوں پر جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں. ماتا کے لفظ سے انہوں نے یہ مطلب جو ہے وہ خص کیا کہ 33 سال کی عمر میں ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. او حقیقت ہو، یا مراد ان کی فوت ہو نہیں ہے، یعنی ماتا سے مراد یا تو انہوں نے یہ لیا ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر گئے ہیں، یا پھر ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ فوت ہو گئے. دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں نا. یا تو ان کا موقف وہی ہے جو جمہور امت کا ہے، اس سے مراد وہ یہ لے، یا وہ جمہور امت سے ہٹ کر یہ مراد لے رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے. دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں. بالکل. کہتے ہیں یا تو اس کا مطلب یہ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے. لیکن وَيُحْيِي آخِرَ الزَّمَانِ لِتَوَاتُرِ خَبَرِ النُّزُولِ، لیکن ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ آخرت قیامت کے قریب جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، کیونکہ نزول کی حدیثیں متواتر ہیں کہ قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے. یعنی ان کے عقیدے کے مطابق علامہ طاہر نے جو ان کے عقیدے کی وضاحت کی کہ اگر یہ امام مالک کا قول ہے ابھی تو قادیانیوں کے پہلے بھی خلاف ہے، پھر جو اس کی انہوں نے تشریح کیا اس کے مطابق بھی قادیانیوں کے خلاف ہے کہ اگر وہ فوت مان بھی لیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی زندہ ہو کر نازل ہوں گے. صحیح. کوئی اور بندہ مسیح موعود نہیں بنے گا. جبکہ قادیانیوں کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ جی مسیح موعود امت میں سے آئے گا، وہ عیسیٰ فوت ہو چکا ہے، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارتے ہی نعوذ باللہ اس لیے ہیں کہ مرزے کو انہوں نے ان کی جگہ پر بٹھانا ہے. تو اگر پہلے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ثابت نہیں ہے، دوسرے نمبر پر یہ قول قادیانیوں کے بھی خلاف ہے، تیسرے نمبر پر اگر اس کا وہی معنی لے لیا جائے ماتا کا بمانا فوت ہونا، حقیقی فوت ہونا، تو پھر ان کا پورا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ نزول کی حدیثیں متواتر ہیں، اور پورا عقیدہ جب لے لیا جائے گا تو وہ تو قادیانیوں کی ساری جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ان کا تو سارے کا سارا مذہب ختم ہو جاتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو انہوں نے غلط استعمال کیا ہے. صحیح. اچھا استاد صاحب، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی قادیانی جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں جی ان کا موقف بھی یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ان کا بھی کوئی قول ہے اس طرح کا، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ دھوکہ دیتے. ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے، امت میں گزرا ہے، گو کہ ان کے فقہی موقف سے جو ہے وہ امت کو جو ہے وہ اختلاف ہے، کیونکہ یہ ظاہری فقہ کے جو ہے وہ حامل تھے. تو لیکن بہرحال امت کے اندر ایک بڑا نام گزرا ہے. ان کے ایک عبارت کو وہ غلط استعمال کر کے جو ہے اسی طرح وہ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، جبکہ ان کا پورا عقیدہ اگر دیکھا جائے گا تو وہ قادیانیوں کے خلاف ہے. صحیح. المحلہ کے اندر ان کی جو عبارت ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا جو قادیانی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں جی وَأَنَّ عِيسَىٰ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُقْتَلْ وَلَمْ يُصْلَبْ وَلَٰكِنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيْهِ. صحیح. کہتے ہیں جی دیکھیں امام ابن حزم نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قتل نہیں. اب ترجمہ وہ کیا کریں گے؟ جب اس کا ترجمہ کریں گے نا وہ یہ کریں گے کہ جی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل نہیں ہوئے اور وہ صلیب پر فوت بھی نہیں ہوئے. پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو کہ دھوکہ کیا دے رہے ہیں؟
قرآن مجید کے اندر وما قتلوہ وما صلبوہ، وہاں پر بھی وہی کہ وہ سولی پر تو چڑھے ہیں لیکن فوت نہیں ہوئے، اور اس کے پیچھے کیا ان کی راکٹ سائنس ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی اصل میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے جو سولی پر لٹکایا جائے اور مرے وہ لعنتی ہوتا ہے، حالانکہ بائبل کے اندر یہ بات ہی نہیں ہے، وہاں پر صرف اتنا جو کاٹ پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، صحیح، لٹکنے والا جو وہ لعنتی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پر مرے تو پھر لعنتی ہوتا ہے۔ یعنی قادیانیوں کا عقیدہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی بناتا ہے نعوذ باللہ بائبل کے مطابق۔ بہرحال اس پر تفصیلی گفتگو ہماری، لیکن وہ ترجمہ یہ کریں گے، حالانکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ صحیح، ترجمہ جو ہے وہ قادیانیوں کے خلاف ہے، وہ قتل بھی نہیں ہوئے اور سولی پر لٹکے بھی نہیں، جبکہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر، یعنی امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے وہ قادیانیوں کے خلاف ہے، مسلمانوں والا موقف ہے ان کا۔ اچھا آگے جو جملہ ہے وَلَٰكِن تَوَفَّاهُ اللَّهُ، یہ ہے وہ لفظ، کہتے ہیں جی دیکھیں جی انہوں نے لفظ توفا کا استعمال کیا، اور توفا یا توفا وہی بحث جو ہماری تفصیلی ہو چکی ہے، لفظ توفا ہو، باب تفاعل ہو، اللہ فاعل ہو، مفعول زیرو تو اس کا معنی موت کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس پر تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا تو وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کیا، پھر اس کے بعد ان کا رفع کیا، روحانی رفع، جیسے رفع کے اوپر بھی ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، لہذا ان دونوں لفظوں پر ہمیں دوبارہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ناظرین میں سے چاہتا ہے کہ اس پر تفصیلی گفتگو سنیں تو ہمارے پچھلے پروگراموں میں جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ یہاں سے نا غلط استدلال کرتے ہیں جی، دیکھیں جی انہوں نے کہا جی وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد ان کا روحانی رفع کیا، تو مانتے ہیں جی وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، لیکن یہ مفہوم انہوں نے غلط لیا ہے۔ ہاں، اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے وہ جب ہم ان کی دوسری کتاب جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہ قادیانیوں کے خلاف ہے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی وضاحت انہوں نے کی ہے۔ اچھا، لیکن جب ہم ان کا پورا عقیدہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قادیانیوں کے سراسر خلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے المحلہ کے اندر ہی، یعنی اپنی اسی کتاب کے اندر کہتے ہیں الا ان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سینزل، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوں گے عنقریب، قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ صحیح۔ اب ان کی جو دوسری کتاب ہے اس کے اندر مزید وضاحت کے ساتھ انہوں نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کیا، اسی عقیدے کو انہوں نے اپنے دوسری کتاب کے اندر جو مزید واضح کیا، الفصل بین الملل والنحل کے اندر، وہ عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ قادیانیوں کے عقیدے کی کیسے جڑ کٹ رہی ہے۔ وہ صرف ایک لفظ جو ہے وہ توفا کا لفظ جس کا وہ مفہوم بھی نہیں ہے وہ بیان کر کے جو ہے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو پورا عقیدہ ہے وہ نہیں بیان کرتے عوام کے سامنے۔ کہتے ہیں جی انہو اخبر انہو لا نبی بعدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، الا ما جاء من الاخبار الصحاح، البتہ جو صحیح حدیثوں کے اندر بات آئی ہے من نزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے، الذی بعث الی بنی اسرائیل، وہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ امت کے اندر کس عیسیٰ نے آنا ہے؟ جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مرزا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، امت میں سے ایک بندہ عیسیٰ بن مریم بنے گا اور وہ مرزا قادیانی ہے۔ جبکہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ عیسیٰ وہ ہے جو بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہی نزول فرمائیں گے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ وَدَّعَ الْيَهُودُ قَتْلَهُ، آگے مزید وضاحت کی، وَدَّعَ الْيَهُودُ قَتْلَهُ وَصَلْبَهُ، کہ یہودیوں نے جن کے بارے میں دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے، سولی دے دیا ہے۔ وَوَاجَبَ الْإِقْرَارُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ، کہتے ہیں اس عقیدے کو ماننا واجب ہے، اس عقیدے پر اقرار لانا جو ہے یہ ضروری ہے، اس کو ماننا لازم ہے ہمارے اوپر، کیونکہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثیں ہیں اس حوالے سے کہ وہ اب آپ بتائیں مجھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ عقیدہ امام ابن حزم کا قادیانیوں والا ہے یا مسلمانوں والا ہے؟ یہ تو قادیانیوں کی جڑ اکھاڑ دیتا ہے، بالکل ان کا مذہب ختم کر رہا ہے۔ یعنی مرزے نے جس لیے یہ عقیدہ اپنایا تھا وہ تو اس کا سارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میری ناظرین سے گزارش ہے کہ کوئی بھی قادیانی جب کوئی اس طرح کا حوالہ پیش کرے تو آپ کوشش کریں کہ اس شخصیت کا پورا عقیدہ سامنے رکھیں اور وہ اصل حوالہ اصل کتاب میں سے دیکھیں۔ صحیح۔
وہ اسکرین شاٹ کے اندر بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا امام مالک کا وہ دکھائیں گے تو کاٹا ہوا دکھائیں گے، تو اسکرین شاٹ کے اندر بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اصل کتاب میں اسے دیکھ کر پھر آپ فیصلہ کریں کہ وہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خیر القرون نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ حیات مسیح کے قائل تھے، اور یہ مسلمانوں کا تسلسل سے چلا آنے والا عقیدہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کچھ 1400 سال بعد یا 1200 سال بعد یہ اپنایا ہے، یہ تسلسل سے چلا آنے والا عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کے پاس وفات مسیح کے لیے کوئی تسلسل نہیں ہے، ہمارے پاس باقاعدہ اسناد موجود ہیں۔ صحیح۔ میں نے اپنے استاد سے یہ عقیدہ لیا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، نبی علیہ السلام تک۔ صحیح۔ قادیانی کوئی بھی اپنے اس عقیدے کی، اپنے مذہب کی نبی علیہ السلام تک سند بیان نہیں کر سکتا، کوئی سند نہیں بیان کر سکتے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے بخاری شریف پڑھی، بالکل، ہمارے پاس وہ سندیں موجود ہیں۔ ہر مدرسے کے اندر جہاں پر، بلکہ احناف کے مدارس کے اندر بھی جہاں پر دورہ حدیث ہوتا ہے وہاں پر بھی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، اور بخاری شریف کے اندر حیات مسیح کا عقیدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، بالکل، اور وہ حدیث ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھی، انہوں نے اپنے اساتذہ، انہوں نے امام بخاری تک وہ ساری سند ہمارے پاس باقاعدہ اساتذہ، آپ کو پتہ ہے ہمیں وہ شائع شدہ جو ہے وہ ملتی ہے سندیں جب طالب علم جو ہے وہ فارغ ہوتے ہیں مدرسے سے، تو ہمارے پاس تو اپنے عقیدے کی سند موجود ہے باقاعدہ، صحیح، صحابہ تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ صحیح۔ تو قادیانی یہ پیش نہیں کر سکیں گے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ بعد میں گڑا گیا ہے، اب جو اسلاف کے حوالے وہ پیش کر رہے ہیں اس کی حقیقت آپ نے دیکھ ہی لی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور اپنے عقیدے کو سہارا دینے کے لیے وہ اقوال جو سند کے اعتبار سے یا بالکل مفہوم ہی وہ وہاں پہ نہیں پایا جاتا، یا آگے والی عبارتیں پڑھیں تو ان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ استاد صاحب نے اس کو اشکار کیا۔ استاد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے وفات مسیح کا جو قادیانی عقیدہ ہے اس کے اوپر جو قادیانیوں کی طرف سے مرزا قادیانی نے دلائل پیش کی اپنی کتاب میں، ان کو بھی ہم نے بیان کیا، اس کی حقیقت کو جانا استاد صاحب سے۔ پھر جو احادیث پیش کی جاتی ہیں یا جو اقوال پیش کیے جاتے ہیں وہ سارے، یہ ایک بڑا جامع جو ہے وہ اس عقیدے کے اوپر ہماری ڈسکشنز ہوئیں۔ آپ ہمارے سارے پروگرامز کو اگر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ اس کی مکمل حقیقت جان سکیں گے۔ اب ہم اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔